अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तो ये जो चैप्टर है ये किताबुज़ ज़का है, किताबुज़ ज़का है और हम हदीस नंबर 581 पर हैं, 581। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह क़ाल बलगन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न रजुलन मिन अस्हाबिही आतक़ गुलामन लहू अन दुबुरिन लम यकुन लहू मालुन गैरुहु फबाअहु बिसमानी मिअतिन दिरहम सुम्मा अरसला बिसमनिही इलैहि। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि एक सहाबी ने अपने गुलाम को अपने बाद आज़ाद कर दिया, यानी अपने मरने के बाद आज़ाद कर दिया। तो अंदुबर तो और जबकि उनके पास कोई और माल ही नहीं था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि उस गुलाम को 800 दिरहम में फरोख्त कर दिया और उसकी कीमत उनको भेज दी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और पहले तो बहुत हुआ करते थे कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सदक़ात की अपील करते थे कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो वो या तो गुलाम आज़ाद कर देते थे, पैसे दे देते थे, बाग दे देते थे, औरतें सोना ला कर दे देती थी। दुनिया से उनको कोई सरोकार नहीं होता था और हालांकि उनके पास कोई और असासा नहीं होता, कोई और एसेट नहीं होता था उनको। तो ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक होती, ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक होती। तो इसलिए यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि इसके पास ले दे के एक ही गुलाम था, वो गुलाम भी उसने आज़ाद कर दिया, हालांकि उसके सामने दो ऑप्शन थे ना, या तो बेच देता या तो आज़ाद कर देता, लेकिन उसने आज़ाद कर दिया और उसके पास कुछ नहीं बचा। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बेच दिया, यानी के पास भिजवा दी। चलिए जी, अब अगली हदीस है हदीस नंबर 582 और ये बाब है बाब फضل नफ़क़ा व सदक़ा अलल अक़रबीन व ज़ौज वल औलाद वल वालिदैन वलौ कानू मुशरिकीन। अब यहाँ ये 582 ये फजीलत है, इसमें फजीलत है कि आप सदका करें अपने रिश्तेदारों पर, अपनी बीवी या शौहर के ऊपर, अपनी औलाद पर और अपने वालिदैन पर, चाहे वो मुशरिक क्यों ना हो, चाहे वो मुशरिक क्यों ना हो। ये उन्वान है। देखिए अब इसके तहत ये हदीस है, हदीस नंबर 582 अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल कान अबू तलहा अक्सर अल अंसारी बिल मदीना मालम मिन नहली व कान अहब्बु अमवालिही इलैहि बैरुहा वकानत मुस्तक़बिलतल मस्जिद। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अबू तलहा जो है वो अंसार में सबसे मालदार आदमी थे और उनके पास एक बाग था और वो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने था, मुस्तक़बिल मस्जिद, और उस बाग का नाम बई रूहा था, बई रूहा, और वो उनका सबसे पसंदीदा माल था। अहब्बु अमवाली इलैहि बई रूहा वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलुहा व यशरबु मिम्मा फीहा तय्यिब। तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अक्सर जाते और उसका पानी पिया करते थे, बहुत मीठा पानी होता था। क़ाल अनस, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं फलम्मा
اچھا اب یہ حضرت انس کون ہے؟ یہ ابو طلحہ کے سوتیلے بیٹے ہیں. یہ حضرت انس کے والد کا نام تو مالک ہے نا، انس بن مالک ہے. تو مالک تو جو ہے یہاں سے شام چلے گئے تھے، شام جا کے وہ عیسائی ہو گئے. پہلے مشرک تھے اور اسلام قبول نہیں کیا، عیسائی ہو گئے وہ. اور اب ان کی جو بیوہ تھی وہ ام سلیم تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ننیالی یا قریبی عزیزہ تھی. وہ حضرت ام سلیم محرم کی طرح تھی. تو حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کر لی. اور تو ابو طلحہ جو ہے وہ جو ہے ان کے سوتیلے بیٹے تھے انس. تو وہ کہتے ہیں انس کہ فلما انزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو اللہ کے راہ میں. یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ آل عمران کی آیت نمبر 92. قام ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان اللہ تبارک وتعالی یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الی بیرها وانها صدقۃ للہ. تو اب یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارجو برہا وزخرہا عند اللہ. تو اب وہ کھڑے ہو گئے حضرت ابو طلحہ اور کہنے لگے اللہ کے رسول بلا شبہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو. اور ان احب اموالی الیہ، اور میرے مال میں سے سب سے محبوب چیز، یہاں مال کا مطلب ہے یعنی پراپرٹی جس کو آپ کہتے ہیں نا، میری جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب ترین جو چیز ہے وہ بیروحا کا باغ ہے. وَإِنَّهُ صَدَقَةٌ لِلَّهِ. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا میں نے. ارجو برہا، اور اس میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی عطا کرے گا. وَذُقْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے پاس جو ہے یہ ایک ذخیرہ ہوگا، اللہ سے میں امید رکھتا ہوں. تو فَدَعْهَا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ. تو آپ نے کہا کہ جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، جو روشنی بھی اللہ تعالیٰ کو دکھاتی ہے، وہاں اس باغ کو آپ خرچ کر دیجیے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی ذلک مال رابح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخ ذلک مال رابح، کہ یہ تو بہت ہی یعنی اچھا مال ہے. اور رابح کا مطلب ہے نفع دینے والا، بہت ہی اچھی پیداوار ہوتی ہے، کھجور بہت ہوتے ہیں، تو یہ بہت اچھا باغ ہے. رابح کا مطلب ہے فائدہ پہنچانا. ذالک مال رابح وقد سمعت ما قلت. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت یعنی منافع بخش جائیداد ہے، اور میں نے سن لیا جو تم نے کہا. وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. لیکن میں تو یہ مشورہ ہے یا میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں کو دے دو. یعنی اس کو وہ بھی رشتہ داروں کو دینا بھی اللہ کی راہ میں ہے نا، غریب رشتہ داروں کو دینا، مسکینوں کو دے، بیواؤں کو دیں یا اپنے رشتہ داروں کو دیں. فقال ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا افعل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ایسے ہی کروں گا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ. تو اپنے چچا کے لڑکوں کو دے دیا اور دیگر رشتہ داروں میں انہوں نے تقسیم کر دیا.
تو یہاں جو حاصل کلام اس گفتگو کا کیا ہے، دیکھیے آپ اپنے بھائی کو بھی دیتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ وہ صدقہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت ہوتا ہے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ بیوہ ہوئی کو دیں، یتیم ہوئی کو دیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھول کے ادھر ادھر نگاہ کر دیں۔ تو رشتہ داروں کو دینے کا ڈبل ثواب ہوتا ہے، ایک تو وہ غریب ہے، مسکین ہے، دوسرے صلہ رحمی کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ ان کو نہیں دیں گے تو آپ دیجیے، اور اس سے رشتوں کے اندر محبت بڑھتی ہے، شیرینی بڑھتی ہے۔ چلیے اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 583 حدیث میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا آتقت ولیدت لها فقال لها ولو وصلت بعد اخوالک کان اعظم لاجرک۔ تو انہوں کے پاس ایک ولیدہ تھی، یعنی ایک لونڈی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ کاش تم اس کو، یعنی بعد اخوالک، اخوال، خال جو ہے وہ ماموں کو کہتے ہیں عربی میں خال، اور خالہ جو ہے خالہ کو کہتے ہیں، خال ماموں کو کہتے ہیں۔ اخوال جو ہے، اخوال یہ خال کی جمع ہے، یعنی اپنے ننیال والوں کو، کانا اعظم لاجر، تو اس سے تمہیں زیادہ ثواب ہوتا، یعنی ڈبل ثواب ہوتا۔ کیوں؟ صلہ رحمی کا بھی اور غریب بھی ہیں وہ۔ تو یہ دیکھیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اب اسی چھوٹی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، ابھی وہ عید الاضحیٰ گزری ہے نا، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو دیجیے نا، اور ڈھونڈیے رشتہ دار جو زیادہ غریب ہیں، پہلے ان کو تو دیجیے، اور اس کے بعد پھر اور لوگوں کی فکر کیجیے۔ چلیے حدیث نمبر 584 حدیث زینب امرأۃ عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب صرف عبداللہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے عبداللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ نام کے کئی صحابہ ہیں، ایک عبداللہ بن ابی بھی ہے جو رئیس المنافقین تھا، اور ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکے مسلمان تھے، عبداللہ بن ابی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ تو عبداللہ کئی ہیں، تو صرف عبداللہ یہاں آیا ہے۔ تو ان کی بیوی کا نام زینب تھا۔ عبداللہ بن مسعود پہلے بتا چکا ہوں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت ہی قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں، اور جورسٹ ہیں، اسلام کے صحابہ میں بہت صاحب علم آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ بھیج دیا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں روئے زمین پر چھٹا آدمی ہوں جس نے اسلام قبول کیا۔ تو مہاجرین میں سے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، حذلی۔ تو حضرت زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی سے بھی بمثلہ سواء، اسی طرح کی ایک حدیث ہے۔ تو کنت فی المسجد فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تصدقنا ولو من حلیکن وکانت زینب تنفق علی عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی، اور انہوں نے کہا تصدقنا، اے عورتوں خیرات کرو، اے عورتوں خیرات کرو، ولو من حلیکن، چاہے اپنے زیورات ہی کیوں نہ ہو۔ تو حلا جو ہے زیورات کو کہتے ہیں جو گلے میں لٹکاتے ہیں ان کو۔ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ۔ اب یہ جو حضرت زینب تھی یہ امیر خاتون تھی، عبداللہ بن مسعود تو پھر دن رات علم میں لگے رہتے تھے، تو ان کی اپنے شوہر کی کفالت ان کی بیوی کرتی تھی۔ وَأَيْتَامِ فِي هِجْرِهَا، اور ان کے پاس حضرت زینب کی زیر پرورش کچھ جو ہے یتیم لڑکیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ فقالت لعبد اللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت زینب نے اپنے شوہر سے کہا، عبداللہ سے، کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو
ایجزی انی ان انفق علیک وعلی ایتام فی حجری من الصدقہ. تو جا کے پوچھو کہ یہ کیا کافی ہے. ایجزی کا مطلب کیا یہ کافی ہے، کیا یہ کافی ہے کہ میں آپ پر بھی پیسے خرچ کرتی ہوں اور یتیم جو میرے زیر کفالت ہے ان پر بھی صدقہ کرتی ہوں. فقال سلی انتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں کیوں پوچھوں، تم جا کے خود پوچھو. تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کو شرم محسوس ہوئی کہ میں شوہر ہوتے ہوئے بیوی کے پیسے بھی کھا رہا ہوں، جا کے پھر پوچھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کی بیوی کہتی ہیں زینب فانطلقت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چل پڑی. فوجدت امرأة من الانصار علی الباب، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک انصار کی عورت دروازے پر وہاں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر. تو حاجتها مثل حاجتی، اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہی مسئلہ تھا اس کا بھی. فمر علینا بلال، تو وہاں سے پھر حضرت بلال کا گزر ہوا. فقلنا سل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال جاؤ جو ہے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ ایجسی انی ان انفق علی زوجی و ایتام لی فی ہجری. تو فرمایا کہ کیا یہ کافی ہے کہ میں اپنے شوہر پر خرچ کروں اور وہ میرے جو زیر کفالت یتیم بچے ہیں ان کے لیے. وقلنا لا تخبر بنا، اور بتایا کہ دیکھو ہمارا نام نہیں لینا، ہمارا نام نہیں لینا. فدخل فسأل، تو خیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بلال اور جا کے ان سے مسئلہ پوچھا. فقال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہوما، پوچھا کہ وہ کون دو عورتیں ہیں. قال امرأۃ عبداللہ، تو کہا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے. قال نعم لہا اجران، اجر القرابہ و اجر الصدقہ. تو اب دیکھیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں لہا اجران، تو اس خاتون کے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل اجر ہے. ایک تو اجر القرابہ ہے، قرابت کا اجر ہے، اور دوسرے صدقہ کا ہے، اجر الصدقہ. دونوں اجر ہیں اس کے اوپر. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ شوہر کو دی جا سکتی ہے. چلیے جی اگلی حدیث 585، حدیث ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ هل لی من اجر فی بنی ابی سلمہ ان انفق علیہم. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو. ان کے جو پہلے جو شوہر تھے شہید ہو گئے تھے 4 ہجری میں، زخمی ہو گئے تھے 3 ہجری میں جنگ احد میں، 4 میں ان کا انتقال ہو گیا. ابو سلمہ نام تھا، اور ان سے ان کے بیٹے تھے سلمہ. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کر لی. تو یہ قریش کے بہت بڑے خاندان کی تھی، یہ بنو مخزوم کی تھی. بنو مخزوم ابو جہل کا خاندان تھا، خالد بن ولید کا خاندان تھا. اور جب یہ شادی ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ میری چچا زاد بہن سے انہوں نے شادی کر لی، اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کسی خاص خاندان سے نہیں ہے. تو یہ بنی ہاشم اور بنو مخزوم بنو امیہ کی لڑائی نہیں ہے. وہ خود پھر مدینہ چل کر آئے فتح مکہ سے پہلے. تو اب وہ جو ہے ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ کیا میرے لیے اجر ہے اگر میں ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں، ان انفق علیہ، تو ان کے اوپر اگر میں خرچ کروں.
تو وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّا، اور کہنے لگیں کہ ان کو میں اس طرح چھوڑ نہیں سکتی. ہَكَذَا کا مطلب ایسی ویسی حالت میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں بھٹکتے. إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّا یعنی after all وہ میرے ہی تو بچے ہیں، مطلب میرے شوہر کے بچے ہیں، میرے بچے ہی ہیں. قال نعم لکی اجر ما انفقتی علیہ، نعم لکی اجر ما انفقتی علیہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے اجر و ثواب ملے گا جو بھی تم اپنے شوہر کے بچوں پر صدقہ کرو گی. چلیے جی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 586 عن ابی مسعود الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو مسعود انصاری سے یہ ہے حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ. اب اس میں دیکھیے ایک جملہ بڑا اہم ہے، وہ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، وہ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا. تو جب آپ خرچ کریں تو نیت کیا ہو؟ اللہ اس کا ثواب دے، اللہ اس کا ثواب دے اور دوزخ کے آگ سے بچا، یہ اجر ہونا چاہیے، یعنی ثواب کی نیت سے. وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا. تو جب کوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اس نیت سے، اس توقع سے کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، کانت لہو صدقہ، تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا، وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا. چلیے 587 حدیث اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت وہی راغبۃ افاصل امی قال نعم فلی امکی فلی امکی. تو اب یہ دیکھیے یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ ہیں، ان کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزہ، قتیلہ نام تھا ان کا. تو وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ مدینہ تشریف لے آئیں میرے پاس، مکے میں تھی مدینہ آئیں وہ، وہی مشرکہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مشرکہ تھی. تو اور یہ حضرت اسماء کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بہن ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. تو فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اور قلت وہی راغبۃ، تو فرمایا کہ وہ جو ہے راغبہ ہے، کہ یعنی وہ اس کی خواہش مند ہے. افاصل امی، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام فلی امکی. تو یہاں کیا بات معلوم ہوئی کہ کافر والدین کی مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور یہی صلہ رحمی ہے. اور اس کی دلیل قرآن سے بھی ہمیں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ سورہ لقمان میں ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو فرمایا وہاں کہ اگر والدین تمہیں کسی شرک پر مجبور کریں تو دونوں کی اطاعت نہ کرنا، نہ باپ کی کرنا نہ والدہ کی کرنا، البتہ دنیا میں دونوں کا ساتھ دینا. وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، معروف کے مطابق، یعنی ان کی جسمانی خدمت کرنا، اور ان کی مالی مدد کی جا سکتی ہے، اور ان کی اسلام کی ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. تو ماں ہے، باپ ہے، خون کا رشتہ ہے، اس لیے، لیکن حرام چیزوں میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی.
پیسے دیے جا سکتے ہیں، جسمانی مالی مدد کی جا سکتی ہے۔ چلیے جی، اب حدیث نمبر 588، باب وصولی ثواب الصدقہ عن المیت الیہ۔ اب جو ہے، اب یہ دیکھیے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، قال تو ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت، تو وہ اچانک فوت ہو گئی ہے، یعنی کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ نہیں، ناگہانی، جس کو اردو میں کہتے ہیں نا، ناگہانی طور پر اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اظنها، اور میرا یقین ہے کہ لو تکلمت، اگر ان کو مرنے سے پہلے ہارٹ فیل ہو گیا ہوگا بیچاری کا، تو اگر وہ بات کرتی تو ضرور صدقہ کرتی۔ فہل لہا اجر ان تصدقت عنہا قال نعم۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، اب وہ اچانک مر گئی بیچاری، جوان تھی ہوں گی اور صحت مند تھی ہوں گی، اچانک انتقال ہو گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے، میرا خیال ہے، میرا یقین ہے کہ اگر انہیں مرنے سے پہلے بات کرنے کا موقع ملتا وہ تو ضرور صدقہ کرتی، خیرات کرتی۔ تو اب کیا ہوا، ان کا جو مال ہے ان کے پاس رہ گیا، ماں کا مال، اب اس کے وارث کون ہو گئے، اب وہ ماں کا مال نہیں رہا۔ غور سے سنی میری بات، جو ہی کوئی آدمی مر جاتا ہے، جو ہی کوئی عورت مر جاتی ہے، وہ اب نہ وہ باپ کا مال ہے نہ وہ ماں کا مال ہے، وہ میت کا مال نہیں ہے، وہ اب اس کے مالک ہو گئے اس کے وارث۔ یہ نقطہ نوٹ کر لو، ہر ایک اپنی کاپی میں لکھ لو، اس کے مالک کون ہو گئے، اس کے وارثان، جو بھی وارث ہوں، بیٹے ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، والدہ ہو، وہ وارث ہو گئے۔ تو اب اس میں سے ایک وارث جو ہے، جو اس کا بیٹا ہے خاتون کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو اگر ان کی طرف سے میں صدقہ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ قَالَ نَعَمْ۔ اچھا جی، اب ذرا نوٹ کر لیجئے آپ یہاں بات کہ ایک تو وہ چیز ہے جس کا ذکر ہم نے کیا، کون سی چیز؟ وہ کئی جگہ قرآن میں بھی آئی ہے، وہ حدیثیں بھی ہم نے پڑھی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی اٹھانے والی جان دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سورہ لقمان کی آیت بھی ہم نے پڑھی، لا تجزی نفس، اور لا تجزی یعنی والد عن ولدہ ولا مولود وجاز عن ولدہ شیئا۔ تو اب یہ کہ یہاں وہ ساری بات آ گئی، نہ والد جو ہے بچوں کی طرف سے بدلہ دے سکتا ہے، اور نہ اولاد والد کی طرف سے بدلہ دے سکتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی کئی آیات اس بارے میں موجود ہیں۔ اور لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم میں ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس کی اپنی کوشش ہے۔ لیکن یہ تو ایک جنرل رول ہو گیا نا، اب اس جنرل رول سے ایک ایکسیپشنل رول بھی آ گیا، لکھ لو ذرا غور سے، ایک جنرل رول ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، سن لیجئے، وہ خاص کو پکڑ لیتے ہیں اور خاص کو پھر عام کرتے ہیں، ہر جگہ اپلائی کر دیتے ہیں اس کو۔ نہیں، جنرل رول تو وہی ہے، کیا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى لیس للانسان الا ما سعی۔ اور وہ مشہور حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن کی وہ آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کی آگ سے، قیامت کے عذاب سے ڈرائی۔
تو آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ اے یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا اے بنی عبد مناف، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ یا عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا یا صفیۃ امت رسول اللہ، رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں فرمایا یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سن لے، کیا سن لے؟ سلی عن من مالی، سلی من مالی ما شئت، سلی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن لا اغنی عنکی شیئا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اللہ کی گرفت سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، یعنی کلمہ پڑھ لو۔ تو اب یہ کیا ہے؟ جنرل رول ہے کہ نبی کی اولاد کے لیے بھی نبی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام سے کیا فائدہ ہوا اس کے بیٹے کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اصل چیز ایمان اور عمل ہے، اور آدمی کا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، پیسہ خرچ کرنا، تو ٹھیک ہے کریں، تو ٹھیک ہے۔ چلیے اب اگلی حدیث ہے 589 باب بیانی ان اسم الصدقۃ یقع علی کل نوع من المعروف۔ اب یہ لفظ ہے، دیکھیے صدقہ کی کیا تعریف ہے۔ دیکھیے صدقہ ایک اصطلاح ہے، صدقہ اصل میں تو صدق سے ہے نا، صدقہ یصدق، سچائی سے، صدق سے ہے یہ عربی کا لفظ، لیکن یہاں پر صدقہ کا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ، خیرات، یہ مالی صدقہ ہے، مالی صدقہ ہے۔ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو اچھی نیت سے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال میں سے نکالا جائے، خرچ کیا جائے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن اب اس کا شرعی مفہوم اور ہے، اصطلاحاً یعنی ایز اے ٹرم اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے، علی کل مسلم صدقہ۔ تو قالوا فإن لم یجد، تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، قال فیعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے دو ہاتھوں سے کام کرے اور اپنے آپ کو بھی پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ قالوا فإن لم یستطع اولم یفعل، تو فرمایا کہ اگر کام کرنے کی بھی اس کی استطاعت نہ ہو کہ یا نہ کر سکے، قال فیعین ذا الحاجۃ الملہوف، تو فرمایا کہ تو پھر وہ کسی یعنی کسی ایسے آدمی حاجت مند کی مدد کرے۔ قالوا فإن لم يفعل، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے، قال فیأمر بالخیر، تو کہا کہ وہ نیکی کا حکم دے، او قال بالمعروف، قال فإن لم يفعل قال فیمسک عن شر انہ لہ صدقہ، تو فرمایا کہ پھر وہ برائی سے بچا رہے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اب دیکھیے آپ کے ذہن میں بھی یہی بات ہوگی نا، لفظی معنی پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں صدقہ کے ساتھ فوراً زکوٰۃ آ جاتا ہے، یا مال آ جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں، روپے آ جاتے ہیں۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو صدقہ یہاں نیکی کے معنی میں، اور اس کا ایک براڈر آپ اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ مال خرچ نہ کر سکے تو کیا کرے، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور اس سے خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ، اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، یعنی مال کو اٹھائے، جسمانی کام کرے، پتھر کھودے، زمین کھودے، مستری کا کام کرے، کارپینٹر کا کام کرے، اور کاریگر کا کام کرے، ویلڈنگ کا کام کرے، جسم سے کام کرے، اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، وہ نہ کر سکے، پھر تو کہا کہ ذل حاجہ کی مدد کرے، ذل حاجہ حاجت مند کی، ضرورت مند کی، جو ملہوف ہو، ملہوف کا مطلب جو غم زدہ ہے، غم زدہ ہے، مشکل میں ہے۔ اور تو صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کہا کہ پھر وہ نیکی کا، خیر کا حکم دے، معروف کا حکم دے، یعنی دعوت و تبلیغ کرے، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اچھی بات بتانا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، اور گھر گھر جا کر دین کی دعوت کو پھیلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اگر یہ نہیں کر سکے تو فرمایا تو پھر ایسا کرے کہ فَيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، وہ شر سے بچا رہے، فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةً، برائی سے بچا رہے، شراب سے، زنا سے، کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، یہ بھی نہیں۔ اب یہاں کیا مطلب ہوا اس کا کہ نیکیاں کمانے کے کئی طریقے ہیں، جیسے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان ابواب الخیر کثیرہ، یعنی خیر کے دروازے بہت ہیں، خیر کے دروازے بہت ہیں، اگر آپ نیکیاں ہی کمانا چاہتے ہیں تو کمانے کے 1000 طریقے ہیں نیکیاں، نماز، نفل نماز کے ذریعے کمائیے، غریبوں کی مدد کے ذریعے کمائیے، اچھی بات کہہ کے کمائیے، دو لوگوں کے جھگڑے کو ختم کر کے کمائیے، میاں بیوی میں صلح صفائی کرا دیجیے، مسکرا کے بات کیجیے۔ تو نیکیاں ہی کمانا ہے آپ کو، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے، یعنی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیجیے، یعنی مسجد میں کوئی صفائی کا کام کر دیجیے، کسی یتیم خانے میں جا کے 2 گھنٹے وہاں کچھ ٹائم دے دیجیے، تو یعنی کسی ہاسپٹل میں جا کے مریضوں کی کچھ مدد کر دیجیے، تو یا کسی اسکول میں جا کے مفت پڑھا دیجیے، آپ غریب لڑکوں کو جو ہے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مزدوروں کے بچوں کو پڑھا دیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم شر سے بچے رہیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اور بھی بہت ساری حدیثیں اس بارے میں، 15-20 حدیثیں ہیں، اور سب سے جو معروف حدیث ہے کل معروف صدقہ، یہ لکھ لیجئے، کل معروف صدقہ، ہر بھلی بات وہ صدقہ ہے، کل معروف، سچ بولنا بھی صدقہ ہے، جھوٹ سے بچنا بھی صدقہ ہے، اور یعنی کل معروف صدقہ ہے، نرمی اختیار کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو ان ابواب الخیر کثیرۃ، چلیے آگے، حدیث نمبر 590 حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ تو اب فرمایا کہ انسان کے جتنے جوڑ ہیں، انسان کے، آگے جائیے بھائی اگلی حدیث کی طرف، 590 پہ جائیے، 590 پہ آگے جائیے معاذ بھائی، تو 590 پہ جائیے، تو کل سلام من الناس علیہ صدقہ، ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ ہے، ہر جوڑ کے اوپر، تو اور کل یوم تطلع فیہ الشمس، یعنی ہر دن یہ صدقہ آپ کو ادا کرنا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ اشراق کی نماز پڑھ لیجئے، یا ضحیٰ کی وہ نماز پڑھ لیجئے، یا جو ہے وہ اوابید کی نماز پڑھ لیجئے۔ تو آج کل فجر جو ہے تقریباً 5:30 بجے وقت ختم ہو جاتا ہے، تو 5:30 بجے آپ
2 रकात या 4 रकात वो इशराक पढ़ लीजिए। अगर ये नहीं पढ़ सकते तो फिर आप दुआ पढ़िए, यानी जब सूरज जरा निकल जाए 1 घंटे के बाद 6-7 बजे, 7 बजे के करीब आप दुआ पढ़ लीजिए। और नहीं तो फिर दिन में 11:30-11 बजे के करीब जब धूप ज्यादा तेज हो जाए उस वक्त पढ़ लीजिए। तो ये हर जोड़ का सदका अदा हो जाएगा। यानी क्या मतलब है इसका, आपकी उंगलियां भी सजदा करेंगी, इबादत करेंगी, और आपके पैर भी, आपके हाथ भी, आपके जोड़ भी, आपकी कमर भी, आपकी पीठ भी, जोड़ जोड़ जितने हैं वो सब पर का सदका अदा हो जाएगा, यानी नफिल नमाज है। उसके बाद क्या फरमाया सुनिए, या दिलु बैनल इस्नैनि सदका, 2 लोगों के दरमियान सुलह सफाई करना और इंसाफ की बात करना, झगड़ा खत्म करा देना, ये भी नेकी है, ये भी सदका है। और वो युईन अर्रजुल अला दाब्बतिही फयहमिलु, तो ये बताया कि आदमी का मदद करना, युईन का मतलब है मदद, आहाना युईनु इआनत अला दाब्बतिही फयहमिलु अलैहा औ यरफउ अलैहा मताअहु सदका। तो अब लोडिंग अनलोडिंग, यरफउ अलैहा मताअहु सदका, या फिर क्या है, दाब्बा का मतलब है ऊंटनी। तो अब ऊंटनी के ऊपर किसी का सामान सवार करा देना, जैसे मिसाल के तौर पर आप बस में बैठे हुए हैं, आपके साथ एक खातून भी सफर कर रही, बूढ़ी खातून है 70 साल की, वो कहती है बेटा जरा मेरा बैग ऊपर रख देना। वो कहती है अब उतरना है तो कहती है बेटा मेरा बैग जरा ऊपर से निकाल कर मुझे दे दो। तो ये क्या है, आदमी की, बूढ़े आदमी की, ये बूढ़ी औरत की मदद करना। ये माजूर है, लंगड़ा है, अंधा है, तो उसको सवारी पर बिठा देना, घोड़े पर बिठा देना, गाड़ी के ऊपर सवार करा देना, बस में सवार करा देना, या उसका सामान उठा देना। मता का मतलब है सामान। तो अनलोडिंग लोडिंग ये भी क्या है, सदका है। वल कलिमतु तय्यिबतु सदका। अब देखिए इसके बाद फरमाते हैं अच्छी बात करना भी सदका है। देखिए मीठी बात करना, मुस्कुरा कर बात करना, कोई अच्छी नसीहत करना। उसके बाद क्या फरमाया, वकुल्लु खुतुवतिन यख्तुहा इला सलाति सदका, और हर कदम जो नमाज के लिए पड़ता है वो भी सदका है। आप घर से चलकर मस्जिद तक जाते हैं, जो भी कदम आप वहां रखते हैं वो आपके लिए सदका बन जाएगा। व युमीतुल अज़ा अनि तरीक़ि सदका, और फरमाया कि रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज आप हटा देते हैं वो भी सदका है। खैर आजकल भी ये चीजें होती हैं, पुराने जमाने में ज्यादा होती थी कि रास्ते में असल में आंधी चलती थी तो पत्थर वत्थर आके गिर पड़ते थे, और दरख्त आके टूट जाते थे, दरख्त की शाखें पड़ जाती थी, या दरख्त पर कोई तकलीफ दे चीज, कांटे वगैरह आ जाते थे, तो सड़क को जो है वो झाड़ू दे के साफ कर दिया जाता था, कांटे हटा दिए जाते थे। या शीशा होता था, या कभी नोकीले पत्थर आ जाते थे जो लोगों को चुभते थे, जिससे वो ठोकर खा के गिर जाते थे, जख्मी हो जाते थे। तो अब याद रखिए कि युमीतुल अज़ा अनि तरीक़ि सदका, यानी रास्ते से, अज़ा का मतलब है तकलीफ दे चीजें, उनको हटा देना भी सदका है। क्या बात मालूम हुई कि देखिए इस हदीस को जरा समझिए आप, कि आप न्यूयॉर्क चले जाते हैं, न्यूयॉर्क लैंड करके आप एयरपोर्ट से बाहर निकले ना न्यूयॉर्क, आप वहां से 5000 किलोमीटर ड्राइव करके न्यूयॉर्क से आप वेस्ट कोस्ट चले जाइए, सैन फ्रांसिस्को या सैन डिएगो चले जाए, रास्ते में कोई आपको पूछेगा नहीं, इल्ला ये कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर ये कि आप गाड़ी तेज चला रहे हैं। कोई रुकावट नहीं है, 3 दिन तक, 4 दिन तक, 1 महीना सफर करते रहिए, कोई रुकावट नहीं होगी, कोई पूछने वाला आपके लिए नहीं। लेकिन आप
यहाँ देखिए हर 15-20 किलोमीटर के बाद आपको एक चेक पोस्ट मिलता है, रुक जाइए, तफ्तीश, रुक जाइए आप। तो हम लोग रुकावटें खड़े करने में बड़े माहिर हैं। लोग रास्ते से हर तकलीफ दे चीज को हटाकर हाईवेज बनाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, रुकावटें दूर कर देते हैं ताकि नकलो हरकत हो, तिजारत हो, लोग फ्री ट्रैवल करें एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन हम रास्ते में रुकावटें ही रुकावटें पैदा करते हैं। और ये अलामत है कि एक मुआशरा वो एक दूसरे पर एतमाद नहीं करता, और माशरे में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। और पुलिस भी आपको इसीलिए रोकती है, फौज भी आपको इसीलिए रोकती है कि कहीं कोई दहशतगर्द ना हो, कहीं किसी के पास कोई हथियार ना हो, कहीं कोई गलत काम नहीं कर रहा हो, इसलिए। लेकिन उसूल क्या बात मालूम हुई कि रास्तों को खुला होना चाहिए, रास्तों में कोई तकलीफ दे चीज और रुकावट नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, 591 बाब फिल मुनफिकी वल मुमसिकी। बाब फिल मुनफिक, मुनफिक कहते हैं 591, आगे जाइए अगली हदीस। मुनफिक, मुनफिक खर्च करने वाला है, मुमसिक रोकने वाला है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकानी यंजिलान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई सुबह नहीं होती बंदों के ऊपर इल्ला ये कि दो फरिश्ते उन पर नाजिल न होते हों। कोई ये नहीं, हर आदमी पर जब सुबह होती है तो दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। फयकूलु अहदुहुमा, अच्छा अब एक फरिश्ता क्या करता है, दुआ देता है, एक फरिश्ता बद्दुआ देता है। तो उनमें से दो में से एक कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफन। तो जो कहता है अल्लाह, जो जिस आदमी ने खर्च किया ना अल्लाह के राह में, उसको फौरन उसके पीछे ही उसको दे, उसको और दे और दे। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 लाख रुपए, तो अब उसने 2-3 हजार रुपए अल्लाह की राह में दे दिए। तो फरिश्ता कहता है कि इसने 3 हजार दिए ना, इसको 5 हजार दे दे, इसको 10 हजार दे दे, 20 हजार दे दे। वयकूल आखर, और दूसरा फरिश्ता बद्दुआ देता है, वो क्या कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफन, और वो कहता है कि जो मुमसिक है, जो माल को रोकने वाला है, उसको तबाही दे, उसको तलफ करने वाले, उसके नहीं, वो 1 लाख है ना, उसको में नुकसान हो, घाटा हो उसके अंदर। चलिए जी, अगली जो बाप है, बाबु तरगीब फी सदक़ती क़ब्ल अन यूजद मन यक़ूलहा, कि अब तरगीब दी गई है कि सदक़े की इससे पहले कि कोई आदमी आपको मिले। हदीस हारिसा बिन वहब रज़ियल्लाहु, हदीस नंबर 592, 592, अन हारिसा इब्न वहब क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, यक़ूल तसद्दक़ू फ़इन्नहु याती अलैकुम ज़मानुन यमशी रजुलु बिसदक़ती फला यजिद मन यक़बलुहा। फरमाया खर्च करो, इसलिए कि तुम लोगों पर एक जमाना ऐसे आने वाला है, आदमी सदका लेकर चलेगा लेकिन कबूल करने वाला नहीं होगा। यानी पैसा रखने के बावजूद, नियत के बावजूद आप सवाब से महरूम रहेंगे, इसलिए कि लेने वाला नहीं होगा। यानी इतनी फराकी और कुशादगी और हालात इतने बेहतर हो जाएंगे, रिस्क की फरावानी होगी। यक़ूलु रजुल लौ जीत बिहा बिल अमसी लक़बिलतुहा, तो एक आदमी कहेगा अगर आप मेरे पास कल आते तो मैं इसको कबूल कर लेता। आज मेरे पास 1 करोड़ आए हैं, कल मुझे जरूरत थी, कल मैं ले लेता, आज आपके पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। फ़अम्मल यौम फला हाजत ली बिहा, आज की बात कर रहे हैं, आज तो मुझे
الحمدللہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، جیسے آپ کا ایک بھائی ہے یا آپ کی ایک بہن ہے اور وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کو اس کو 1,00,000 2,00,000 اس کو دے دینا چاہیے تھا. آپ نے نہیں دی. کیا ہوا؟ اور 2-3 سال کے بعد آپ کی بہن کا بیٹا وہ بہت بڑے عہدے پہ پہنچ گیا، بہت زیادہ کمانے لگا، یا آپ کے بھائی کا بیٹا کمانے لگا. اب اس کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے نیکی کا ایک موقع ضائع کر دیا. آپ نے نیکی کا ایک موقع ضائع کر دیا. چلیے جی، حدیث نمبر 593 حدیث ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهَا، کہ آدمی صدقے کا سونا لے کر گھومے گا لیکن کوئی آدمی اس کو نہیں ملے گا جو وہ لے لے. وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امْرَأَةً يَلُسْنَ بِهِ، تو فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا، ایک ہی آدمی ہوگا، اور اس کی پیچھے جو ہے 40 عورتیں ہوں گی. تو یلوسن بیہا، تو یعنی وہ جو ہے اس سے فیضیاب ہوگی. من قلت الرجال وکثرت النساء. اب یہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ مردوں کی کمی ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہوگی. ایسا کیوں ہوگا سنیے؟ اس لیے کہ جنگیں ہوں گی اور مرد مارے جائیں گے. اور حرج، عربی میں کہتے ہیں حرج، چھوٹی ہے سے حرج، تو حرج ہوگا یعنی قتل، اور قتل، اتنی جنگیں ہوں گی، خانہ جنگی ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی، مرد ہوں گے ایک عورت کے مقابلے میں، 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد. حدیث نمبر 594 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته حتى يعود حتى يعرض. تو یہ جو ہے تو لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوتی، حتی یکثر فیکم المال، یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی. فیفید حتی یہم رب المال من یقبل صدقته، تو یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اتنی کثرت ہوگی، کتنی کثرت ہوگی، رب المال یعنی پیسے والا جو ہے وہ اس کو فکر ہوگی کہ میرا صدقہ کون قبول کرے گا. وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي، اور وہ کسی کو دینا چاہے گا تو وہ کہے گا لا أَرَبَ لِي، مجھے ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جلد سے جلد خرچ کرو، اس سے پہلے کہ دولت کی کثرت ہو جائے. پیسے کو اپنے پاس جمع کر کے مت رکھو، خرچ کرو، کما لو، مرنے سے پہلے کما لو. اور حدیث نمبر 595 حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يسعد الى الله الا الطیب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تو اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
ایک کھجور کے برابر، بعدل تمرۃ، ایک کھجور کے برابر خیرات کرتا ہے، من کسب طیب، اپنے پاک اور حلال مال سے کھجور کے برابر خرچ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسرا جملہ دیکھیے، اور وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، اور اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں چڑھتی مگر پاک مال، یعنی حرام کا مال، سود کا مال، زنا کا مال، یہ اوپر چڑھتا ہی نہیں، اوپر بلند ہی نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور جب پاک مال انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو سیدھے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اللہ اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ اور ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اس کو کیا کرتا ہے، اس مال کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اب ایک آدمی نے 1,00,000 روپے دیے، 50,000 روپے دیے، اس کو بڑھتا جاتا ہے کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح آدمی اپنے جانوروں کو، اپنے گھوڑوں کو اور یعنی گائے وغیرہ کے بچوں کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ خرچ کیا تھا اس نے، بعدل تمرۃ، بعدل تمرۃ، ایک کھجور کے برابر اس نے خیرات کی تھی، وہ کیا بن گیا، جبل بن گیا، پہاڑ بن گیا۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ بڑھتی جاتی ہیں۔ تو لیکن وہ اس کی شرط کیا بتا دی، 2 شرطیں ہیں اس کی، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کی جائے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ پاک مال ہو، پاک مال۔ تو یہ اس کی ترغیب دی گئی ہے پورے قرآن مجید۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتق النار ولو بشق تمرۃ، بڑی اہم حدیث ہے، یاد کر لیجئے، چھوٹا سا جملہ ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں، یعنی دیکھیے کھجور کا ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں عربوں کے ہاں جب خشک سالی تھی تو ان کی بنیادی غذا کھجور ہی تھی، اور بچے بھوکے ہوتے تھے تو ان کو یعنی کھجور، گھر میں 2 کھجوریں ہوتی تھیں تو لوگ کرتے کیا تھے، وہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے 2 بچوں کو دے دیتے تھے، آدھا آدھا۔ یعنی سوکھی روٹی بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، کسی کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی گھر میں مہمان آتا ہے اس کو کھلاتے ہیں بڑی چیز۔ تو اب یہ کیا ہے، صدقہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی کو پیسے دیتے نا، چاہے 100 روپے دیں، 10 روپے دیں، 50 روپے دیں، فوراً یہ دعا کر لیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ چلیے اگلی حدیث ہے 597 عن عدی بن حاتم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالی قیامت میں بات نہ کرے، لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، اور اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی درمیان۔ ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، تو اب وہ آدمی اپنے سامنے دیکھے گا لیکن اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، تو اب وہ کیا کرے گا، تو اپنے سامنے دیکھے گا تو وہاں آگ نظر آئے گی۔ فمن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمرۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ تم میں سے جس کے اندر استطاعت ہو تو وہ دوزخ کی آگ سے بچے چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو، تم میں سے جس کی بھی استطاعت ہو وہ دوزخ کی آگ سے بچے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَنْهُ أَيْضًا، اور حضرت عدی بن حاتم ہی سے ایک دوسری روایت ہے، قال فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
इत्तक़ुन नार सुम्मा आरदा व अशाह। उसके बाद आपने क्या किया, और अपना चेहरा जो है फेर लिया, और सुम्मा क़ाल इत्तक़ुन नार, फिर आपने कहा दोज़ख की आग से बचो, सुम्मा आरदा व अशाह, फिर इसके बाद आपने अपना चेहरा फेर, और सलासन हत्ता ज़नन्ना अन्नहु यंज़ुरु इलैहा। तो 3 मर्तबा आपने कहा, यहाँ तक कि आप हमने यकीन कर लिया कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख को अपने सामने देख रहे हैं, या दोज़ख आपको दिखाई जा रही है। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यिबतिन। तो फरमाया कि अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वो अच्छी बात करे, भली बात करे, कलिमतन तय्यिबा। देखिए ये बड़ी अहम चीज है, कलिमे तय्यिबा। कलिमे तय्यिबा, ला इलाहा इल्लल्लाह को हम कलिमे तय्यिबा कहते हैं, लेकिन हर अच्छी बात कलिमे तय्यिब है। हर सच्ची बात, हर मोहब्बत की बात, हर दिलों को जोड़ने वाली बात, मिलाने वाली बात, दो भाइयों को मिलाने वाली बात, खानदान के लोगों को मिलाने वाली बात, हर अच्छी बात वो सदका है, हर अच्छी बात वो सदका है। अब ये कि होता ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीजें सामने दिखा दी जाती थी, और फिर वो आप उसको बयान करते थे। तो यहाँ आपने 3 मर्तबा यही बात कही, इत्तक़ुन नार इत्तक़ुन नार, और फिर आप जो है वो मुंह फेर लेते थे, उसके बाद देखते थे, तो सहाबा किराम महसूस करते थे गोया आपको के सामने दोज़ख है। चलिए जी, अब एक और हदीस है, बाबुल हमली अजरिही यतसद्दक़ु बिहा वन्नही शदीद अन तनक़ीस अल मुतसद्दिक़ बिक़लील। तो अब बाज लोग क्या करते हैं, जो मामूली खैरात करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, तो और ये नहीं कि देखो क्या दे रहा है ये, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कद्र कीमत होती है। आगे कीजिए हदीस नंबर 598, 598, 598 आगे कीजिए, 598 हदीसु अबी मसऊद रदियल्लाहु अन्हु क़ाल लम्मा उमिरना बिस्सदक़ा कुन्ना नतहामलू। तो जब हमें हुक्म दिया गया खैरात करो खैरात करो, तो हम लोग मजदूरी करते थे, यानी सामान उठाते थे। कुन्ना कुन्ना आगे जाइए 598 पर, कुन्ना नतहामलू, सामान उठाते थे, लोडिंग अनलोडिंग मजदूरी करते थे। फजा अबू अकील बि निस्फि साइन वजा इंसानुन बि अक्सर मिन फ़क़ाल अल मुनाफ़िक़ून। तो एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू अकील। अबू अकील तो वो आधा सा खजूर लेकर आए, और वजह इंसान, और एक दूसरे सहाबी थे तो भी अक्सर मिन, वो ज्यादा लेकर आए। तो अब देखिए निस्फ सा जो है वो 2.5 किलो का होता है, तो वो आधा यानी सवा सवा सेर के करीब खजूर लेके आए। और दूसरे एक जो सहाबी थे वो ज्यादा लेके आए, वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, वो तो अमीर आदमी थे, ताजिर थे। फ़क़ाल अल मुनाफ़िक़ून इन्नल्लाह लगनियुन अन सदक़ती हाज़ा। मुनाफिक कहने लगे कि अल्लाह ताला इस सदक़े को लेके क्या करेगा, आधा सा 1 किलो लेके क्या करेगा। वमा फ़अल हाज़ल आखिरु इल्ला रियाअन। तो अब उस पर एक और आदमी ने कह दिया कि देखो ये तो दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए ये लेके आया है, यानी इतना बड़ा लेके आया। उस मौके पर कुरान की आयत नाजिल हुई, सूरह तौबा की, अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुतव्विईन मिनल मुमिनीन फ़िस्सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजीदून इल्ला जुहदा। तो ये मुनाफिक वो लोग हैं जो तानाज़नी करते हैं उन लोगों को जो मोमिन हैं और जो अपना माल खर्च करते हैं और उनके पास कुछ नहीं होता,
لیکن وہ محنت کر کے ایک دن کی مزدوری کر کے جو ملتا ہے ان کو، اس میں سے لا کے ایک آدھا سا دے دیا اس کو. اگر 2 سا مل گئے، یہ 1 سا کھجور، پورا دن اس نے کام کیا، اس کو 2.5 کلو کھجور مل گیا، 2.5 کلو. اور اس نے کیا کیا، اس میں سے آدھا سا اس نے اللہ کی راہ میں دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترغیب دینے کے لیے کیا کرتے تھے، اس مال کو سب سے ڈھیر کے اوپر رکھتے تھے اس کہ یہ دیکھو رات تمام جاگ کر محنت کر کے پودوں کو پانی دے کر یہ محنت کی کمائی جو ہے لے کے آ رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ دے رہے ہیں. تو یہاں ہم روک لیتے ہیں، ہمارا وقت ہو گیا ہے، 598 احادیث ہو گئی ہیں. تو اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ 599 سے درس شروع کریں گے. اب یہاں ہمارے پاس 2-4 منٹ ہے، کوئی سوال ہو تو یہاں کر لیجئے. تو یہ جو سارا باب یہ تھا کہ آدمی کو فیاض ہونا چاہیے، دریا دل ہونا چاہیے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، آدمی سوچتا ہے نا کہ میں بعد میں کروں گا اور بعد میں کروں گا. نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. بعد کے حالات کا آپ کو نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، آپ کی بیماریاں ہوں گی. تو جو آپ کے پاس ہے وہ آج خرچ کر دیجیے، آج خرچ کر دیجیے. یہ کل کے لیے پروگرام ہو، بتائیے کہ ابھی تو جلدی ہے نا، اگلے سال کروں گا، اگلے سال کروں گا، مرنے سے پہلے سال کروں گا. تو ایون سنیے، آپ جاب لیس بھی ہیں، آپ ان امپلائمنٹ انشورنس بھی لے رہے ہیں، اور آپ کا کاروبار خسارے میں بھی جا رہا ہے. آپ نے 1 کروڑ سے خیرات شروع کی تھی، اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، آپ کے پاس 90 لاکھ رہ گئے، تب بھی آپ 150 اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیے. کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے کاروبار ماند پڑ گئے ہیں، تب بھی جیسے قرآن کہتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، مشکل زمانے میں بھی. تو کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے. اور 1 روپیہ دیں، 10 روپے دیں، اپنی گاڑی میں کچھ پیسے رکھ لیا کریں، رشتہ داروں کی کچھ مدد کرتے رہیں، دوستوں کی مدد کرتے رہیں، کسی کو کھلا دیں، کسی کو پلا دیں، کسی سے اچھی بات کریں، کسی میں آپ صلح صفائی کر دیں. تو یہ نیکی کا کام آپ کرتے رہیں کچھ نہ کچھ، اور کسی طرح نیکیاں کماتے جائیں. اور انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش مال ہے، مال کی وہ شدید محبت میں گرفتار ہے. انہو لحب الخیر لشدید وانہو علی ذلک لشدید. انسان مال کی شدید محبت میں مبتلا ہے. چلیے، جو کوئی سوال ہو تو پھر یہاں کر لیجیے.